बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। और कहने वाले कहते हैं जब जहाज डूबता है तो चूहे छलांगे मारने लगते हैं, दौड़े लग जाती है। तो पीटीआई की दौड़े लगी हुई है। हमाद अजहर इलेक्शन से दौड़ गया है। सुलेमान अकरम राजा पीटीआई की जनरल सेक्रेटरीशिप छोड़कर भागने के लिए तैयार है। और खान के जिस अकाउंट के बारे में दावा किया गया था कि वो मोनेटाइज नहीं है, उसके बारे में भी ये इंकशाफ हुआ है कि वो मोनेटाइज भी है। और सोशल मीडिया टीम खान के साथ हाथ कर रही है और खान को लगा रही है चूना। तो लाहौर के हल्का 129 के ज़मनी इलेक्शन में हमाद अजहर खड़े हुए थे। नशिस्त उनके वालिद के इंतकाल से खाली हुई थी। मियां अजहर ने आम इंतखाबात में अच्छे खासे वोट हासिल किए थे और उसके बाद हमाद अजहर जो मुबैना तौर पर रुपोश थे, मंजर आम पर आए। उन्हें इजाज़त दी गई कि वो अपने वालिद के जनाजे में शिरकत करें। उसके बाद पॉलिटिकल एक्टिविटी में भी उनकी शिरकत जारी रही। तो वो अपने घर पे मौजूद है। अब उनको गिरफ्तारी का तो कोई डर नहीं रहा, इसलिए उन्होंने वालिद के इंतकाल के बाद उनकी नशिस्त पर कागजात नामजदगी दाखिल कराए। लेकिन अचानक उन्होंने ऐलान किया है कि अब वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। वजह उसने बहुत सी बताई है, लेकिन जो अहम वजह उन्होंने लिखी है उसके मुताबिक उनके वालिद की नशिस्त जो उनके इंतकाल से खाली हुई थी, इस पर उनके भांजे चौधरी अरसलान ज़हीर को इलेक्शन लड़ाया जाए, क्योंकि मेरे लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं और नशिस्त जीत कर खल्फ लेना भी मुमकिन ना होगा। तो अरसलान ज़हीर कौन है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हमाद अजहर की ये लॉजिक के वो इलेक्शन जीत कर खल्फ नहीं उठा सकते। तो ये बात हमाद अजहर को मालूम है कि वो इलेक्शन लड़कर जीत कर खल्फ नहीं उठा सकेंगे। तो पहली तो बात यह कि दिल्ली दूरस इलेक्शन लड़ना और जीतना ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन उनके लिए इंतखाबी मुहिम चलाना ही मुमकिन नहीं है। तो ये बात अगर हमाद अजहर को मालूम है कि वो इलेक्शन जीत भी गए किसी तरीके से तो खल्फ नहीं उठा सकेंगे, तो क्या ये बात मुराद सईद को मालूम नहीं थी? ये बात इमरान खान को मालूम नहीं थी, जिन्होंने मुराद सईद को टिकट दिया और अब सेनेट की एक सीट मुराद सईद जीत कर बैठे हैं। ना वो इधर के हैं, ना वो उधर के हैं, ना वो मंजर आम पर आ रहे हैं, ना वो खल्फ उठा रहे हैं। लेकिन मुराद सईद तो रुपोश है, गायब है, जबकि हमाद अजहर मंजर आम पर आ चुके हैं और वो पेशावर में अदालतों से रजू भी कर चुके हैं और उनको कोई गिरफ्तार भी नहीं कर रहा। तो जब उनकी कोई गिरफ्तारी का इम्कान नहीं है तो फिर वो इलेक्शन से क्यों भागे हैं? यह है बड़ा सवाल। तो वजह वही है कि जहाज़ डूबने की इतलात हैं। अब मियां अजहर के भांजे अरसलान ज़हीर, इनका तहरीक इंसाफ से वैसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक बड़ा अहम ताल्लुक ये है कि ये लाहौर की फ्रूट एंड सब्जी मंडी कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। तो पीटीआई के दौर में जो फल सब्जियां इंतहाई महंगे दामों बिकती रही हैं, उनमें जनाब अरसलान ज़हीर का बहुत नुमाया हाथ है। तो लगता ही है कि उन्होंने फ्रूट और सब्जी मंडी में इतना माल कमा लिया कि अब वो इलेक्शन लड़ने के काबिल हो गया। अब ये मियां अजहर के भांजे हैं और मुबैना तौर पे या बकौल हमाद अजहर के ये मुंह बोले बेटे हैं और मियां अजहर ने ही उन्हें पाला है और मियां अजहर की कंपेन भी उन्होंने ही चलाई थी। तो अगर अरसलान ज़हीर को कंपेन चलाने का तजर्बा है तो वो हमाद अजहर की गैर मौजूदगी में भी कंपेन चला सकते थे। लेकिन हमाद अजहर का मौक़िफ़ ये है कि अरसलान ज़हीर उनसे ज़्यादा केपेबल उम्मीदवार है। मियां अजहर चूँकि इन्हें अपना दूसरा बेटा मानते थे, इन पर 9 मई का कोई मुकदमा भी नहीं है, क्योंकि ये इस रोज़ मुल्क से बाहर थे। तो मुकदमा बनाने में कौन सी देर लगती है? अगर मुल्क से बाहर थे तो प्लानिंग प्लॉटिंग में शामिल होंगे, लेकिन ये इतने बासर या किसी आम ओहदे पर थे ही नहीं कि इनके हवाले से कोई मुकदमा दर्ज होता। तो हमाद अजहर साहब इलेक्शन से भाग गए हैं। तो पीटीआई के लोग अब ये कह रहे हैं कि बहुत से लोग इलेक्शन सिर्फ इसलिए लड़ रहे थे कि वो अपोजिशन लीडर बन जाए। मियां हमाद अजहर पंजाब में पीटीआई के सदर थे और फिर उसके बाद जब वो 9 मई के मुकदमात में इन्वॉल्व हुए, रुपोश हुए, गायब हो गए, तो इनकी जगह पे आलिया हमजा को पंजाब में इख्तियार दे दिए गए, जिसके बाद हमाद अजहर ने पार्टी से 2 मरतबा इस्तीफ़ा दिया, लेकिन वो इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। तो अब पीटीआई के लोगों का ख्याल ये कि वो इलेक्शन इसलिए लड़ना चाहते थे कि वो अपोजिशन लीडर बन जाए, लेकिन इमरान खान ने महमूद अचकज़ई का नाम देकर मास्टर स्ट्रोक खेला है। तो खास अब तो महमूद अचकज़ई का नाम भी वापस ले चुके हैं। और दूसरी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सुलेमान अकरम राजा के हवाले से, जिन्होंने पार्टी के ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला किया है और उन्होंने बाकायदा इसका ऐलान कर दिया है और ये कहा कि वो बानी पीटीआई से मुलाकात करके ओहदा वापस लेने की दरख्वास्त करेंगे।
وہ کہتے ہیں نہ نومل تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. تو سلیمان اکرم راجہ کی تو کئی مہینوں سے عمران خان سے نہ ملاقات ہوئی ہے، نہ سلیمان اکرم راجہ کو کوئی پولیس والا اڈیالہ کے گیٹ تک جانے دیتا ہے کہ وہ پیغام ہی اندر بھیج دیں 10,000 رشوت دے کر، جیسے پارٹی کے ایک ورکر نے عمران خان کا دیدار کر لیا. تو سلیمان اکرم راجہ صاحب 10 کی بجائے 20,000 دے کے یہ کام کر سکتے تھے، تو کم از کم ان کا پیغام اندر پہنچ جاتا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جناب میں پارٹی کی خدمات جاری رکھوں گا اور بطور وکیل مفت خدمات فراہم کروں گا. یعنی فی سبیل اللہ وہ پی ٹی آئی کے مقدمات لڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن پارٹی کا عہدہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اس کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی کمیٹی کا جو کل اعلامیہ جاری ہوا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پی ٹی آئی ضمنی الیکشن میں حصہ لے گی، وہ فیصلہ سلیمان اکرم راجہ اور ان کے ساتھیوں نے اجلاس میں مشاورت کے ساتھ کیا، لیکن اس فیصلے کی علیمہ خان مخالفت کر رہی ہیں. علیمہ خان سے ان کی مبینہ طور پر تو تکار ہوئی ہے، ناراضگی ہوئی ہے. علیمہ خان کا موقف یہ کہ عمران خان ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ چاہتے ہیں تو پارٹی کو الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ سلیمان اکرم راجہ کا موقف یہ ہے کہ عمران خان نے یہ فیصلہ سیاسی کمیٹی پہ چھوڑا تھا کہ وہ فیصلہ کرے کہ کیا بائی الیکشن میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. پی ٹی آئی بائی الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کر چکی ہے. اس فیصلے کی وجہ سے سلیمان اکرم راجہ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر فیصلہ کر ہی لیا گیا ہے تو پھر استعفیٰ دینے کی کیا ضرورت ہے، اور اس کو اب علیمہ خان کے کندھوں پہ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ تو وجہ صاف ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت ہی بڑا گروپ بن گیا. اب پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک طرف یہ کلیم کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان کی جماعت ہے. ایک تصویر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں. تصویر دیکھیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گے. ایک چیز تو یہ کہ اس میں عمران خان موجود ہے، ان کی نہ اہلیہ ہے نہ ان کے 2 بچے قاسم اور سلیمان موجود ہے. اس میں عمران خان کی 3 بہنوں کی تصویریں ہیں. ان 3 بہنوں میں سے ایک بہن کے 2 بچوں کی تصویر ہے اور دوسری بہن کے 1 بچے کی تصویر ہے. تو تصویر میں 7 افراد ہیں، جن میں ایک عمران خان ہے جو قید میں ہے، اور ان کے 3 بھانجے 2 حراست میں ہیں. ایک کو سزا سنائی جا چکی ہے، تینوں بہنیں آزاد گھوم رہی ہے. اہم سوال یہ کہ بشرا بی بی نے کیا پارٹی کے لیے کوئی قربانی نہیں دی؟ وہ جیل میں نہیں ہے. پارٹی کی دوسری جو قیادت ہے وہ لوگ کدھر ہے؟ کیا ان کے بارے میں پی ٹی آئی نہیں سمجھتی کہ وہ بھی سرفروش ہے، ان کے دل میں بڑی تمنا ہے سرفروشی کی؟ تو اس تصویر نے بہت ساری کہانیاں کھول دی ہیں، بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ علیمہ خان بالآخر عمران خان کی فیملی کو تو مائنس کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں، اب رہ گئے عمران خان. اپنے بچوں کو بھی وہ پارٹی کے اندر ان کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں، خود وہ عمران خان کی جگہ لینا چاہتی ہے. تو اب کپتان جو موروثی سیاست کے خلاف تھا، اس کی پوری جو فیملی ہے اب وہ موروثی سیاست کو اپنے گلے سے لگا رہی ہے اور باقاعدہ پارٹی کو بتا رہی ہے کہ ہم ہیں، باقی سب بیکار ہے. اور وہ بھی لوگ اس قابل نہیں جن کو 10-10 سال کی سزائیں ہو رہی ہیں. آج رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملے کے کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا. اینٹی ٹیررسٹ کورٹ فیصلہ آباد نے فیصلہ سنایا جس کے مطابق 59 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، 16 کو 3 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور باقی کے ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے، جس میں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے زین قریشی شامل ہیں. تو اب فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی کے اندر 2 ایسے رہنما موجود ہیں جن کے بارے میں پی ٹی آئی اب حسن ظن رکھتی ہے. فواد چودھری کو تو کھلے عام برا بلا کہا جاتا ہے. اب شاہ محمود قریشی جو خود بھی 9 مئی کے مقدمات سے بری ہو رہے ہیں، ان کا بیٹا بھی بری ہو رہا ہے. تو یہ ایک الگ سے پارٹی بن رہی ہے، ایک الگ سے دھڑا مجھے لگتا ہے تشکیل پا رہا ہے. ان کی سوچ الگ ہے اور شاید کہیں نہ کہیں حماد اظہر بھی ان کے قریب یا اس گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں. تو سادہ دہشت گردی عدالت فیصلہ آباد نے جو فیصلہ سنایا ہے اس کے مطابق پی ٹی آئی کے 17 قائدین کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جن میں شبلی فراز، عمر ایوب، زرتاج گل، شیخ رشید، اشرف سونا، رائے حسن نواز، رائے مرتضیٰ، اسماعیل سیلا، بلال نواز، میاں کاشف، خوشبخت رضا شاہ، کاشف گجر، ملک عمر، میاں جواد، عبد الرحمان، دانش بھٹو، ذیشان عرف احسن، میاں راشد ندیم، علی حیدر، محمد خالد، تاج محمد،
عطا گیلانی، محمد جمیل، تنویر ولی، احتشام امجد، محمد ابرار حسن، یوسف اخلاق احمد، سفیان حارث، ریاض عزیز الرحمان، لقمان حیدر، شہباز تنویر، حسین یونس جٹ، بابر سلطان، محمد انور سمیت 59 ملزمان ہیں جن کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ فرح آغا، کنول شوذب، صاحبزادہ حامد رضا، شیخ راشد شفیق، انہیں بھی 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ شیخ شاہ جاوید، جبران، افضال طیب، اقرار شاہد، عبد الرحمان، عرفان خالد، ارسلان اقبال، شعیب بٹ، نجم الثاقب، زبیر قمر، اورنگزیب، محمد رفیع سمیت 16 ملزمان کو 3 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری سمیت جن 34 ملزمان کو بری کیا گیا ان میں عماد علی شاہ، ذوالفقار بھٹو، منصف علی زیب، ملک ساجد مصطفیٰ، ملک چاند، محمد احمد صابر، نوید خان، جارج فرحان، حمزہ حکیم، محمد حمزہ، محمد سلیمان، فرقان، جواد، محمد اصغر، وسیم یونس، شاہد پرویز، محمد شکیل، محمد کاشف، تیمور رحیم، محمد نعیم اکرم، محمد یعقوب، ملک اشرف، وقاص سلیم سمیت 34 ملزمان ہیں جنہیں بری کر دیا گیا ہے۔ اس میں حاجی اسماعیل سیلا جنہیں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی، ان کا تعلق پنجاب اسمبلی کے حلقہ 116 سے ہے، جبکہ شیخ شاہ جاوید جنہیں 3 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے یہ 115 سے پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں۔ تو یہ 2 سٹنگ ایم پی ہیں جن کو سزا سنائی گئی ہے اور ان کی بھی ڈسکوالیفیکیشن کا امکان موجود ہے۔ تو کل 109 ملزمان میں سے 75 کو سزا سنائی گئی ہے، جبکہ تمام ملزمان کو ان کی غیر موجودگی میں سزا سنائی گئی ہے۔ 9 مئی کو فیصل آباد میں جلاؤ گراؤ اور توڑ پھوڑ کے 4 مقدمات درج ہوئے تھے، جن میں سے 3 کے فیصلے پہلے سنا دیے گئے ہیں۔ چوتھا مقدمہ رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملے اور توڑ پھوڑ کا تھا، جو کہ سمن آباد تھانے میں درج ہوا تھا، جس میں پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت سمیت 109 افراد کو نامزد کیا گیا تھا۔ تو اب تحریک انصاف والوں کو اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ جن کو سزائیں سنائی گئی ہیں، اعتراض انہیں اس بات پر ہے کہ شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے زین قریشی کو بری کیوں کیا گیا۔ تو اب چھلانگیں اس لیے لگ رہی ہے کہ کہنے والے کہتے ہیں ستمگر بن کر آ رہا ہے، کیونکہ جی ایچ کیو حملہ مقدمہ کا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے، 3 گھنٹے پر مشتمل سی سی ٹی وی فوٹیج کا فرینزک ہو چکا ہے، اور امید یہ ہے کہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں خان صاحب پر فرد جرم عائد کر دی جائے گی، تو امت مسلمہ کے عظیم لیڈر کا یہ مقدمہ شروع ہو جائے گا 9 مئی کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ 9 مئی کے ایک اور اہم ملزم جنرل فیض حمید، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا بھی فوج کی تحویل میں ٹرائل مکمل ہو چکا ہے، ان کا کورٹ مارشل مکمل ہو چکا ہے۔ تو ستمبر پروبیبلی وہ مہینہ ہے جس میں 9 مئی کے مرکزی کرداروں کے خلاف مقدمات کا نہ صرف ٹرائل شروع ہو جائے گا بلکہ ان کے فیصلے بھی آ سکتے ہیں۔ تو جیل میں جو دوسرے لیڈران بھی ہیں، لیکن پوری پی ٹی آئی قربانیوں کا کریڈٹ شوکت خانم کی اولاد لے گئی ہے۔ تو کوئی پوچھے تو کہنا کپتان جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس جا رہا ہے۔ اگلی خبر ہے کہ بھارت نے 24 گھنٹوں میں پاکستان سے دوسرا رابطہ کیا ہے۔ دریائے ستلج میں سیلاب کی پیشگی اطلاع دی گئی ہے۔ دریائے ستلج میں پانی کی سطح بڑھ رہی ہے، کئی وادیاں مکمل طور پر پانی میں گر چکی ہے۔ ساہوکا اور جملیرا کی بڑی وادیوں کو خطرہ لاحق ہے، پانی کا بہاؤ تیز سے وادیوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق دریا کی بیلٹ پر موجود تمام لوگوں کو انخلاء کی ہدایت کر دی گئی ہے، کئی آبادیاں زیر آب آ چکی ہیں۔ تو بھارتی ہائی کمیشن کی جانب سے پاکستانی حکام کو اتوار کے روز رابطہ کر کے بتایا گیا تھا کہ دریائے توی میں سیلاب کا خدشہ ہے۔ اب دریائے ستلج اور دریائے چناب کے بارے میں بھارت نے اطلاع دی ہے کہ اس میں پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ بھارتی ہائی کمیشن کی طرف سے آج یہ اطلاع دی گئی ہے کہ بھارت ہری کے پتن سے دریائے ستلج میں پانی مزید چھوڑ سکتا ہے۔ ماضی میں بھی سیلابی پانی کی تفصیلات دی جاتی رہی ہیں، مگر وہ سندھ طاس کمیشن کے حوالے سے پاکستان کو اطلاع دی جاتی رہی، لیکن اب یہ جو اطلاعات ہے سیلاب کی یہ سفارتی چینل سے دی جا رہی ہیں۔ تو پاکستان نے اس پر احتجاج کیا کہ بھارت معاہدے کی تمام شقوں پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ بھارت اس بات کا پابند ہے کہ جب وہ دریاؤں میں پانی چھوڑے تو پاکستان کو باقاعدہ اطلاع دے۔ تو پاک بھارت جنگ کے بعد کسی بھی سطح پر پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلی بار رابطے ہو رہے ہیں، اور 2 دنوں میں 2 بار رابطہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ این ڈی ایم اے نے بھی آئندہ 48 گھنٹوں میں دریائے راوی پر بھی درمیانے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ پنجاب سمیت کئی علاقوں میں اربن فلڈنگ اور لینڈ سلائڈنگ کی الرٹ جاری کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ
خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع میں ندی نالوں میں طغیانی کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ پنجاب کے کئی علاقوں میں سیلاب کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہنگو کی تحصیل ٹل کے علاقے دوآبہ میں ایف سی کے قلعے پر حملہ کیا گیا، جس میں ایف سی کے 3 اہلکار شہید ہو گئے، 17 زخمی ہیں۔ پولیس کے مطابق دوآبہ کے علاقے تورا وڑی میں ایف سی کا قلعہ ہے، جہاں پر دہشت گردوں کی ایک بڑی تعداد نے ایف سی کے قلعے پر حملہ کیا، جس میں 3 جوان شہید ہوئے ہیں۔ جوابی کارروائی میں دہشت گرد رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے۔ باجوڑ سے ایک اچھی خبر ہے کہ سیکورٹی فورسز نے 5 علاقے کلیئر کر دیے ہیں۔ باجوڑ میں پچھلے کئی دنوں سے سیکورٹی فورسز آپریشن کر رہی ہیں اور کاردم ٹی ٹی پی کے لوگوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگ مارے جا چکے ہیں اور بعض فرار ہو چکے ہیں۔ تو 5 علاقے کلیئر کیے گئے، جن میں سرے کلا، سری میاں گاہ، لنڈے کلا، بلال مسجد ترخو، شمشیر گر قلعہ ترخو، یہ دہشت گردوں سے کلیئر کر دیا گیا ہے۔ تو ضلع انتظامیہ کے مطابق ان علاقوں میں لوگوں کو واپس آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ 22-23 علاقے ایسے ہیں جہاں پر فوج آپریشن کر رہی ہے، ان میں سے ایک علاقے کو مرحلہ وار کلیئر کیا جا رہا ہے۔ اگلی خبر ہے کہ اسرائیلی فوج کے مظالم بڑھتے جا رہے ہیں اور اسرائیل نے غزہ کے النصر اسپتال کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ وہ ہاسپٹل ہے جہاں پر جنگ کا نشانہ بننے والوں کو امداد دی جاتی ہے۔ یہاں پر ہاسپٹل کے باہر ہی صحافیوں نے کیمپ لگا رکھے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اسرائیل نے النصر اسپتال کو ٹارگٹ کیا تھا اور کئی صحافی اس میں مارے گئے تھے۔ اب تازہ حملے میں کم از کم 19 افراد شہید ہوئے، جن میں 4 صحافی شامل ہیں۔ ان میں برطانوی خبرساز ایجنسی رائٹر کے کیمرہ مین ہیں، برطانوی اخبار دی انڈیپینڈنٹ اور ایسوسیٹڈ پریس کی نامہ نگار مریم ابودکا ہے، امریکی ٹی وی نیٹ ورک ہے NBC، اس کے ایک رپورٹر ہے ابو طاہا، اور الجزیرہ کے فوٹوگرافر محمد سلامہ شامل ہیں۔ تو اسرائیل کی چیرہ دستیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ کل اسرائیل نے یمن کے صدارتی محل کو بھی ٹارگٹ کیا تھا اور یمن میں ایریل سٹرائک کیے تھے، جس میں بہت بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کی اطلاعات ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں ایک آئینی جنگ چھڑ گئی ہے۔ مخصوص رشتوں پر منتخب ہونے والے یا بحال ہونے والے 25 ارکان جنہوں نے گورنر کے سامنے حلف اٹھایا تھا، ان کے حلف کو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی نے غیر آئینی قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ تمام اراکین جنہوں نے گورنر سے حلف لیا وہ اسپیکر کے سامنے پیش ہو کر دوبارہ حلف اٹھائے، لیکن ان تمام اراکین نے دوبارہ حلف اٹھانے سے انکار کر دیا۔ قائد حزب اختلاف ڈاکٹر عباد اللہ کی زیر صدارت اسمبلی اجلاس سے قبل اپوزیشن جماعتوں نے ہنگامی اجلاس طلب کیا اور ان کا موقف یہ کہ 25 ارکان نے 20 جولائی کو گورنر ہاؤس میں حلف اٹھا لیا تھا، اس لیے اب دوبارہ حلف لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپوزیشن کے مطابق اسپیکر نے پہلے ان اراکین سے حلف لینے سے انکار کیا تھا۔ اس کے علاوہ لاہور میں ایک مقامی اداکارہ کو 14 سالہ گھریلو ملازمہ پر تشدد اور جنسی زیادتی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسٹیج اداکارہ سمر رانا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گھریلو ملازمہ سے زیادتی کا مقدمہ لاہور کے ایک تھانے میں درج ہوا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سمر رانا کے گھر 14 سالہ لڑکی کو 5 افراد نے مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا ہے، جبکہ سمر رانا نے ملازمہ پر تشدد کیا اور اسے خوفزدہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو تھانے کی جو انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے مطابق جن افراد نے اس بچی سے زیادتی کی ہے وہ اس کی زیادتی کی ویڈیو بھی بناتے رہے۔ تو بڑا افسوسناک واقعہ ہے جس میں ایک معروف اداکارہ کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ ایک اور بڑی گرفتاری کراچی میں ہوئی ہے، وہ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کے بھائی کی ہوئی ہے، جو چنیسر ٹاؤن کے چیئرمین فرحان غنی، انہیں کل گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر سرکاری اہلکار پر تشدد اور دھمکیاں دینے کا الزام ہے۔ آج انہیں احتسابی دہشت گردی کی عدالت کے روبرو پیش کیا گیا تو عدالت نے سعید غنی کے بھائی فرحان غنی اور ان کے 2 ساتھیوں کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ ملزمان میں فرحان غنی، شکیل چانڈی اور محمد احمد۔ میڈیا کے حوالے سے بھی ایک خبر زیر گردش ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ میڈیا کے بہت سے ٹیلی ویژن چینلوں کی حالت خراب ہوئی ہے، ان کو اشتہار نہیں مل رہے، یا وہ مالی طور پر پریشانی کے شکار ہیں، یا وہ جان بوجھ کر اپنے ملازمین کو سیلریاں نہیں دے رہے۔ تو خبر دینے والوں کی خبر لینے والا کوئی نہیں ہے۔ تنہائی نہ ملنے پر اسلام آباد میں جو اب تک نیوز کا آفس ہے مبینہ طور پر اس کو وہاں کے ملازمین نے لاک کر دیا ہے۔ جو ذرائع ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ملازمین کو تنہائی نہیں مل رہی، ادارہ مالی بحران کا شکار ہے اور بتا بھی نہیں رہا، اس لیے
اسلام آباد بیورو کے جو ملازمین ہیں انہوں نے اپنا چینل لاک کر دیا ہے احتجاج کے طور پر. تو یہ بڑی افسوسناک اور تشویشناک بات ہے. تو اب تک نیوز جو ہے وہ مالی طور پر تو بحران کا شکار نہیں ہے. ایک زمانے میں تو بڑا اچھا چینل تھا. ایک اور ٹی وی چینل سنو نیوز کے حوالے سے بھی متضاد اطلاعات ہے. سوشل میڈیا پر کچھ صحافیوں نے شیئر کیا ہے کہ وہاں بھی 25 اگست ہو گئی ہے لیکن ورکرز کو ابھی تک جولائی کی تنخواہ نہیں ملی. تو سنو نیوز کے جو مالکان ہیں وہ تو بہت بااثر ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ ان کو بڑے بڑے ٹھیکے بھی دیے جا رہے ہیں, بڑی بڑی ان کے پاس پراپرٹیز ہیں اور وہ لینڈ کے کاروبار میں بہت چھائے ہوئے ہیں, اور ان پر ہی تو الزام لگتا ہے کہ ملک ریاض کی منجی ٹھوکنے والوں میں شامل ہے. لیکن وہ مالی بحران کا شکار ہیں, یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. سنو نیوز وہ چینل ہے جن کے بارے میں ابتدائی اطلاعات یہ تھی کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر لانچ کیا گیا تھا. اسٹیبلشمنٹ ہر دور میں ایک دو چینل ضرور لانچ کرتی ہے, ان لوگوں سے لانچ کرواتی ہے جنہوں نے کسی نہ کسی ایسے طریقے سے مال کمایا ہوتا ہے جس کے اوپر کویسچن مارک ہوتا ہے. چاہے آپ بولڈ چینل لے لیں, چاہے آپ اور ایکس وائی زیڈ جو بھی چینل ہیں اے بی سے لے کے تک آ جائے, تو آپ کو بہت سارے چینل ایسے مل جائیں گے جن کے پیچھے خواہشات ہیں. اور پھر جب ان چینلوں میں کام کرنے والے لوگ بے روزگار ہوتے ہیں تو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتے ہیں. آفتاب اقبال اس کی ایک زندہ مثال ہے. فرام نو ویئر ٹو ایک چینل کے ہیڈ بنے, اور اب جس طرح وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لٹ لے کر چڑھے ہوئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو بڑی تکلیف ہے, بڑا دکھ ہے کہ ان کو ہیرو بنایا گیا اور پھر ان کے نیچے سے کرسی کھینچ لی گئی. وہ چینل بعد میں ملک ریاض کو ملا, وہ بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے. ایک بڑی دلچسپ خبر یہ کہ عمران خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پر مقدمے کے لیے سی پی او کو درخواست دی ہے. ان کے وکیل تابج فاروق نے درخواست کوریئر کے ذریعے سی پی او آفس بھیجی ہے اور یہ کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو قید میں سہولیات نہیں مل رہی, اس لیے وزیر اعلیٰ پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ جیل سمیت 8 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. درخواست میں اے ایس پی زینب اور ایس ایچ او اعزاز کو بھی فریق بنایا گیا. درخواست میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کو وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر قیدی کے حقوق نہیں دیے جا رہے, بانی پی ٹی آئی کے سیل میں روشنی تک نہیں ہے, بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ کو ملاقات تک کی اجازت نہیں ہے. یہ تمام اقدامات وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ایما پر کیے جاتے ہیں کیونکہ اڈیالہ جیل پنجاب کی حدود میں آتی ہے. مریم نواز ماضی میں دھمکیاں دے چکی ہیں, وہ یہ کہہ چکی ہیں کہ عمران خان ایک فتنہ ہے جسے ختم کیا جا رہا. تو پی ٹی آئی نے باقاعدہ اپنی درخواست میں اون کر لیا کہ انہیں فتنہ کہا جاتا ہے, اس بات کا انہیں ادراک ہے. تو عمران خان نے خود کو فتنہ تسلیم کر لیا. درخواست کے مطابق تو یہی لگتا ہے, اور پولیس پر یہ الزام لگایا کہ اے ایس پی اور ایس ایچ او سمیت چوکی انچارج باہم مشورے سے اہل خانہ کو ہراساں کرتے, تو مشورہ آپس سے کر دینے نہ مریم نواز. اب تو یہ درخواست جو کہ عدالت میں دینی چاہیے کیونکہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اس کی بجائے یہ پولیس کو درخواست دے کر صرف خانہ پوری کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. درخواست ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ سے کہ وہ عمران خان کے سیل میں روشنی آنے دیں, بلکہ چھت اوپر سے ہٹا دیں تاکہ سارا دن روشنی رہے, رات کو وہ تارے دیکھیں, کیونکہ گن گن تارے رات گزارا یہ کہنے کے قابل تو ہو جائے. ہاں صاحب, کل مریم نواز کے شوہر نے بھی یہ کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی کے حوالے سے سختی زیادہ ہو رہی ہے, لیکن اس میں شریف فیملی یا حکومت کچھ نہیں کر سکتی. ان کے اس پیغام میں بہت سے پیغام چھپے ہوئے تھے کہ پائن معافی ادھروں نہیں ادھروں نہیں مل رہی, اور ادھر ملنی بھی نہیں کیونکہ آگے آ رہا سپٹمبر, اور سپٹمبر بڑا ستمگر ہے, بہت کچھ ہونے والا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا گردن واگلوں میں بہت خیال رکھیے.